नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान की मईशत, इकॉनमी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ इशारा किया। अप्रैल के पहले हफ्ते से जब से वज़ीर आज़म ने फैसला किया था कि वो अपोजिशन के अपनी टीम को मना किया था, अपने स्पोक्स पर्सनस को, कि अपोजिशन पे फोकस ना करें बल्कि मईशत पे फोकस करें। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मसलसल कोशिश ये है कि इकनॉमिक इशूज़ को और प्लानिंग के इशूज़ को हाईलाइट किया जाए। क्या कहा उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के हवाले से, वो सुन लेते हैं। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना, अगर आप इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग करेंगे, कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगले 10 साल में। 10,000 मेगावाट बिजली इजाफी पैदा करेंगे। 10 डैम हैं, अगर 50 साल पहले ये बन चुकी होती, 1 लाख एकड़ ज़मीन इरिगेट हो सकेगी मज़ीद। और इसकी हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें और ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत है। तो वज़ीर आज़म के इस दावे का, वज़ीर आज़म के इस क्लेम का, उनके इस विज़न का अहसन इकबाल साहब ने, जो PMLN के सीनियर लीडर भी हैं, इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, बल्कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन को हेड कर चुके हैं 90s में, और दोबारा भी हेड कर चुके हैं सेकंड गवर्नमेंट में भी। उन्होंने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मनसूबा बंदी हमेशा मुस्लिम लीग नून ने की है, चाहे वो 98 में विजन 2010 था, चाहे वो 2014 में विजन 2025 था। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान के लिए मीडियम लॉन्ग टर्म मंसूबे बना के उसे तरक्की के रास्ते पे डाला। आज पाकिस्तान को आपने बदतरीन डेट ट्रैप में धंसा दिया है। आपने 13,000 अरब के कर्जे लिए हैं। आप लोगों को झूठ बोलते हैं कि मैंने कर्जे वापस किए हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ तक तो हमें पूरी बात समझ आती है, बिकॉज अहसन इकबाल साहब की पार्लिमानी तरीके से तनकीद करना वज़ीर आज़म के विजन की, उनका ये पॉइंट आउट करना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग PMLN ने की थी, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म विजन देने की कोशिश की थी, यहाँ तक तो बात हमें पब्लिक इंटरेस्ट में समझ आती है। लेकिन PDM की 2 दिन पहले की जो मीटिंग थी, वहाँ जिस किस्म की बातें की गई वो पब्लिक इंटरेस्ट में समझ नहीं आती। जहाँ PDM ने फैसला किया कि वो एक बार फिर एहतजाजी जो प्रोसेस है, जो एहतजाज करने का सिलसिला है, उसका वो आगाज़ करेंगे, और 4 जुलाई से उन्होंने कहा कि आगाज़ करेंगे। 4 जुलाई अमेरिका का नेशनल डे या अमेरिका का फ्रीडम डे होता है, और ये भी हमें पता चला कि शायद फ्रीडम डे पे इस दफ़ा अमरीकी इस खत्ते के हवाले से बहुत अहम फैसले करने लगे। तो यही हमारा नुक्ता आगाज़ होगा, हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। और मैं आपको मौलाना फजल रहमान का भी टुकड़ा भी सुनाता हूँ। अपने गेस्ट को पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। इस बुनियादी सवाल के साथ मुझे ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट और एडिटर रोज़नामा 92 के जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब, और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मिनिस्टर जनाब अली मोहम्मद खान साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मलिक अहमद खान साहब, मैं जानबूझ के अपना वो शॉट रोक के रखा था, मैं वो टुकड़ा आपको सुनाता हूँ जो मौलाना फजल रहमान ने PDM के इजलास में 2 दिन पहले क्या कहा, एहतजाजी जो मुजाहरे हैं उस हवाले से वो सुन लेते हैं। PDM ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुल्क में बड़े एहतजाजी जलसों और आवाम से राब्ते का निज़ाम भी बना लिया है। 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाएंगे तो इस्लामाबाद में यहाँ पर बहुत बड़ा अजीम शान मुजाहरा होगा, जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के मौज़ूआत शामिल होंगे। जी मलिक अहमद खान साहब, कुछ हमें समझाइए, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा कि ऑपोजिशन का ये जो फैसला है PDM का, जिसका PMLN बहुत बड़ा हिस्सा है, इसकी तुक क्या है, इसकी लॉजिक और मंतक के स्टेज पे क्या है, जबकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो यानी पाकिस्तान की इकॉनमी हमें एक बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रही है। ग्रोथ 4% हो या 3% हो, लेकिन नजर आ रहा है कि एक बेहतरी है। सीमेंट, स्टील, ब्रिक, सब चीज़ें बिक रही हैं, गाड़ियाँ, ऑटो, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल। तो ये ऑपोजिशन जो है ये एहतजाज का प्रोसेस क्यों शुरू कर रही है? ये किसके इंटरेस्ट में एहतजाज हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि आपका सवाल 2 पोर्शंस में है, तो मैं आपकी इजाज़त से आपको 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लेता हूँ।
ایک تو اپوزیشن کی یہ جو ہے اپروچ کہ وہ باہر نکل کے اپنے جلسے جلوس کرے، اور دوسرا جو آپ معیشت پہ بات کر رہے ہیں، جہاں تک اپوزیشن کا جلسے جلوس کرنے کا تعلق ہے تو یہ ان کا حق ہے، اور ان کو اپنی پبلک موبلائزیشن ان اے پیسفل مینر، جس میں بالکل کوئی انارکسٹ ٹینڈنسی نہ ہو، وی آر ایڈوکیٹ فار دیٹ کہ انارکسٹ ٹینڈنسی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ پچھلے 5 سالوں میں جو تحریک انصاف کی اپوزیشن تھی اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات آج تک لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور اسی کا پھر آف شوٹ ہے کہ جب ٹی ایل پی نے چاہے وہ کسی بھی کاز کے اوپر بات کی جائے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشنز بنتی ہیں، تو پی ڈی ایم ایک ذمہ دار اپوزیشن کے طور پہ اپنی پبلک ریلنگ کرے. اس ریلنگ کے اندر امپورٹنٹ ایشوز ہیں، جیسے فلسطین کا ایشو ہے، پبلک اویئرنیس اس پہ آنی چاہیے، یہ مسلم امہ کا مسئلہ ہے، نو بڈی کین ڈینائی اٹ، اور پاکستان کی ایک بڑی اہمیت ہے. افغانستان کے معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہم ایک بڑی ہوسٹ کنٹری ہیں ان کے لیے. یہاں پر ایک ان کے ریفیوجیز سے لے کر ان کی یو ایس ایس آر کی وار سے لے کر پوسٹ یو ایس ایس آر وار، اور واٹ ایور یو کین کلیم، پاکستان کی ایک بڑی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اب بین الاقوامی ایشوز پہ، فلسطین کے ایشو پہ، افغانستان کے ایشو میں پاکستان میں احتجاجی جلسے کرے گی؟ دیکھیں نا، اب افغانستان اور فلسطین کے ایشو میں اپوزیشن سڑکوں پہ نکلنے لگی ہے پاکستان میں 4 جولائی سے، امریکہ کے نیشنل ڈے سے. دیکھیں غالباً بات یہ ہے کہ آپ نے جو مولانا کا ساٹ سنوایا تو اس میں آپ نے وہی ایک پیس منتخب کیا، تو ضروری ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. آپ اس کے اوپر مولانا کی بڑی ساری ٹاکس ہیں، معیشت پر ہیں، مہنگائی پر ہیں، لوکل گورننس پر ہیں، پاکستان کے جو اس وقت اندرونی حالات ہیں اس میں لا اینڈ آرڈر سے لے کے آزادی اظہار سے لے کے آپ کس چیز کو آپ ایک نارمل سٹیٹ گن سکتے ہیں، اس پر مولانا کی بے شمار تقاریر ہیں. لیکن آپ نے پی ڈی ایم کے سربراہ کا وہ حصہ لیا تو میں نے سمجھا کہ غالباً آپ کی خواہش ہے کہ میں اس پر آپ کے سامنے اپنا اظہار کروں، تو میں نے اپنی دانست میں نہیں، کمال بات کر رہے ہیں ملک صاحب. ظاہر ہے میں نے ہم نے ان کی وہ چیز پک کی جو اس کا نیٹ ہوگا کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک عجیب کنفیوژن نظر آ رہی ہے، تو جو چیز ظاہر ہے اس میں سے بائٹ نکلے گی کہ ایک ایگریسو سٹینڈ جو لیا ہے وہ چیز ہوگی. وہ مہنگائی پہ کچھ کہتے ہیں، وہ خبر تو نہیں بن سکتی ہے. نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ احتجاج کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے اوپر اور افغانستان پہ احتجاج کریں گے. نہیں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے مولانا کی تقریر کا وہ حصہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے جو کہنے کی جسارت کی ڈاکٹر صاحب وہ یہ کی کہ جو مولانا کی تقریر کے ساتھ آپ نے منسلک کی، تو میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھ دی. اور جہاں تک پی ایم ایل این کی جو آج ڈان کے ایڈیٹوریل کی آپ بات کر رہے ہیں، قطعی طور پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بالکل ایبسولوٹلی نو کنفیوژن ایٹ آل. بڑی سمپل بات ہے، بڑی اسٹریٹ بات ہے کہ پی ایم ایل این اپنی اس اپروچ پہ کہ پاکستان کے اندر رول آف جو ہماری پوزیشن ہے کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی، اس میں کسی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک بات، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈان کے ایڈیٹوریل کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک بات انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے لکھی ہے اور ایک شہباز صاحب کے حوالے سے لکھی ہے. اور شہباز صاحب کی اپروچ نون اپروچ ہے آپ کے سامنے، اس میں ایک بالکل سٹیٹڈ پوزیشن ہے، ان کے شعور کی پیداوار ہے. اس پہ کرتے ہیں، اس پہ ملک صاحب اس پہ پھر بات کرتے ہیں. اس پہ یہ ایک نیا ایشو ہے ملک صاحب، یہ نیا ایشو ہے نا، اس پہ پھر بات کرتے ہیں. جو پچھلی آپ نے بات کہی اس میں ذرا میں منسٹر صاحب کو لے آؤں اندر. اس کے علی محمد خان صاحب، جو مجھے سمجھ آئی ملک صاحب کی بات، ملک صاحب بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بھی مظاہرے ہی کرتی رہی، دھرنے ہی دیتی رہی. جب جتنا عرصہ حکومت رہی پی ایم ایل این کی، تحریک انصاف نے کبھی سکون کا سانس نہیں لیا. تو اب پی ایم ایل این بھی یہی سوچتی ہے، اپوزیشن بھی یہی سوچتی ہے کہ تحریک انصاف کو ڈیولپمنٹ پہ، اکانومی کے اوپر کام نہ کرنے دیا جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈسٹرب رکھا جائے. اور آپ نے ان کو سکھایا ہے یہ منطق جو ہے، یہ جو لاجک اور یہ جو ریت ہے، یہ آپ نے نہیں ڈالی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب بڑے عرصے بعد کچھ اچھی خبریں اب سننے کو ملنا شروع ہوئی ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کرونا کے دوران جب دنیا میں لاکھوں ڈیتھ ہوئی ہیں اور آپ کے ہمسایہ ملک میں جو ہم سے 4-5 گنا شاید اس سے بھی بڑی اکانومی ہے، ان کی اکانومی بیٹھ گئی، ان کا ہیلتھ سسٹم بیٹھ گیا،
اور ان کا جی ڈی پی گروتھ -5 سے بھی آگے چلا گیا. امریکہ جو اس وقت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، اس کی جی ڈی پی گروتھ مائنس میں چلی گئی. یونائٹڈ کنگڈم جو دنیا کی بڑی ایک اسٹیبلشڈ اکانومی ہے اور بڑے مضبوط ان کے ادارے ہیں، وہاں کرپشن کا نظام بھی بڑا سخت ہے، ان کا ہیلتھ سروسز دنیا کا بہترین ہے، ان کی جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو میں گئی. جرمنی جو بہت بڑا ایک انجن ہے یورپین یونین کا ڈیولپمنٹ کا، اکانومی بڑی مضبوط ہے، نیگیٹو میں گئی. جاپان جیسا ملک. اب آپ مجھے بتائیں ان حالات میں پاکستان جیسا ملک جس کو دیوالیہ کر کے ہمارے یار لوگ چلے گئے، جس کی اکانومی بٹھا کے چلے گئے، جس کے ادارے بٹھا کے چلے گئے، جس کا سب کچھ بیچ کے نکل گئے، آج اللہ کا کرم نہیں ہے کہ نہ آپ کی الحمدللہ ہیلتھ سسٹم بیٹھا، نہ آپ کی اکانومی بیٹھی بلکہ اٹھی. آپ کا پوسٹ کووڈ سیمنٹ سیکٹر اٹھا، آپ کی کاٹن پروڈکشن اٹھی، آپ کا بمپر کراپ آیا ویٹ کا، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپورٹ بڑھی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جی ڈی پی گروتھ جو کسی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ 3.9 کو ٹچ کر رہی ہے، جو شاید 4 کو اور انشاءاللہ 4 کو کراس کرے گی. ان حالات میں شاید، میں یہ یقیناً نہیں کہہ رہا کیونکہ دیکھیں کسی پہ بدنیتی کا نہیں میں الزام لگاتا، لیکن شاید اپوزیشن خاص کر پی ایم ایل این اور مولانا صاحب کی جماعت میں شاید یہ سوچ ہے کہ اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ اکانومی اٹھ رہی ہے، ایکسپورٹ اٹھ رہی ہے، سب کو ٹھیک ہو رہا ہے. اب اگر مہنگائی پہ بھی کنٹرول آنا شروع ہوا تو پھر ان کے پاس بیچنے کو کچھ رہ نہیں جائے گا سوائے اپنی جماعت کے مینیفیسٹو کے. تو میں بھی اس لیے نکلنا چاہ رہے کہ ملک میں تھوڑا سا رکس کریٹ ہو، تھوڑا سا معاف کیجیے گا منسٹر صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو، وہ بھی بہت، وہ ان کا میرا خیال ہے ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس لے کر آ رہے تھے، وہ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہ رہے تھے، ان کا ایک ویژن تھا معیشت کا، لیکن پورے 4-5 سال آپ لوگوں نے ان کو بیٹھ کے حکومت کرنے ہی نہیں دی. وہ ان کو وہ غصے میں ہیں، وہ اسی حوالے سے سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے اس کی ریت ڈالی ہے کہ حکومت نہیں کرنے دینی، وہ بھی آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، اکانومی جائے بھاڑ میں. ان کا یہ پوائنٹ ہے. اچھا میں آپ کو اس میں دیکھ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتاتا ہوں، نہ ہم کسی حکومت کو اچھا کرنے سے روک سکتے ہیں اور نہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کوئی روک سکتا ہے. یہ آپ کے اندر کا ہی کھوٹ ہوتا ہے، نیت کا فطور ہوتا ہے. میں کہتا ہوں مولانا صاحب اور جو ہے مریم صاحبہ، کیونکہ شہباز صاحب کو تو میں نہیں دیکھتا کوئی احتجاج میں نکلنے لگے، وہ پریگمیٹک آدمی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ابھی 2 سال سے بھی کچھ کم رہ گیا ہے، 2 سال رہ گیا ہے، 1 سال یہ حکومت کا ہے، اگلا سال آخری سال الیکشن کا ہے. ویسے تو 2 سال ہے، آخری سال الیکشن کا ہے، تو 1 سال پہلے الیکشن ایئر سے ایک ایسی اس میں چلے جانا جہاں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ there is a big trust deficit plus disorientation. دونوں کی میں وضاحت کر سکتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ ہے، سب سے بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اچھا نہیں ذرا میرے ساتھ رکے، میں ذرا اس میں ایک تھرڈ پوائنٹ آف ویو، میں ٹھیک ہے، میں نے آپ کو دیکھیں، ہم نے آپ کو بھی سن لیا، ہم نے ملک احمد خان صاحب کو سن لیا، ذرا ارشاد احمد عارف صاحب کو، ٹھیک ہے، ارشاد احمد عارف صاحب کو لے لیں. ملک صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کچھ، لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ملک صاحب، مجھے نہیں لگا کہ مجھے کچھ سمجھا پائے ہمیں یا ہمارے ویورز کو کہ اس سٹیج پہ اپوزیشن جو یہ احتجاجی مظاہرے شروع کرنے کی بات کری. مزے کی بات ہے 4 جولائی جو امریکہ کا نیشنل ریپبلک یا ان کا ایک اینول بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، فریڈم ڈے، امریکہ ونز فریڈم، وہ 4 جولائی پہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ وجہ کیا ہے کرنے کی؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو بات جو ملک صاحب نے کہی ہے وہ درست ہے کہ ہماری کسی اپوزیشن نے کسی حکومت کو کبھی آرام سے چین سے نہ حکومت کرنے دی ہے، نہ مسائل حل کرنے دیے ہیں، اور جو بھی حکومت آتی ہے یہ تو اس حد تک بالکل درست ہے. ایک روایت، یہ صرف روایت تحریک انصاف نے یہ روایت نہیں ڈالی، یہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ کی جب حکمرانی تھی تب بھی یہی ہوتا تھا. جب آصف زرداری اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اگرچہ وہ فرینڈلی اپوزیشن سمجھی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود کام تو نہیں کرنے دیا. یہ تو بالکل فیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. کاش کہ ہمارے کم از کم، جو شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میثاق معیشت ہو جائے، کم از کم اکانومی کا ایشو جو تھا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا اور اس کو تسلسل ایک دیا جاتا، لیکن یہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکا. اس میں صرف اپوزیشن قصوروار نہیں، اس میں حکومت بھی قصوروار ہے. 4 جولائی کی جو بات ہے، ایک تو امریکہ کا ہے یوم آزادی. آج آپ اور میں ایک بریفنگ میں تھے، فورن آفس، وہاں ہمیں بتایا گیا
ایک اسیسمنٹ جو حکومت پاکستان کی ہے, ہمارے اداروں کی ہے کہ امریکہ فارن آفس کی اسیسمنٹ ہے کہ امریکہ نے اعلان تو کیا ہے 11 ستمبر کو ودرال مکمل کرنے کا, لیکن وہ 4 جولائی کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. 4 جولائی افغانستان میں امریکہ کی فوج کا آخری دن ہوگا. تو اس لحاظ سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کے اس اعلان میں امریکہ کے اندر کا جو ڈیزائن ہے وہ دونوں مکس ہو گئے. پاکستان میں اس موقع پر بہت بڑے استحکام کی, امن کی اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو اگلا سینیریو ہمیں اور آپ کو اور فارن آفس کو نظر آ رہا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. جس طرح 90s میں افغانستان میں ایک براڈ بیس گورنمنٹ نہیں بنی تھی اور ایک خانہ جنگی شروع ہوئی تھی, ابھی تک طالبان اور اشرف غنی حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئے اور ہمکنار ہوتے نظر بھی نہیں آ رہے, کیونکہ جو اشرف غنی کا فارمولہ تھا انتقال اقتدار کا یا براڈ بیس گورنمنٹ کا, وہ طالبان نے ریجیکٹ کر لیا ہے. ابتدا ہی میں ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں نان سٹارٹر ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور جو کچھ طالبان چاہتے ہیں وہ میرے خیال کسی کو قبول نہیں ہے, کیونکہ طالبان تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عصر کے وقت اپنا روزہ کیوں توڑیں. جب ہم نے امریکہ کو یہاں سے بزور طاقت رخصت کر دیا تو اس کے بعد یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ امریکہ کو ایک محفوظ راستہ دیں, ایک باعزت راستہ دیں, وہ چلے جائیں یہاں سے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ایجنٹوں کو ہم قبول کر لیں اور ان کے سسٹم کو قبول کر لیں. تو اس وجہ سے ہمیں خطرہ موجود ہے کہ وہاں ایک دفعہ پاکستان میں اس وقت ایک کنسنسس نظر آنا چاہیے اور ایک قومی اتحاد نظر آنا چاہیے. بالکل, کیونکہ اگر خدا نخواستہ افغانستان میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کے سب سے زیادہ برے اثرات افغانستان سے زیادہ پاکستان میں ہوں گے, جو ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں. ملک احمد صاحب اس کو کیسے, یعنی ویسے ٹھیک ہے آپ نے بتانا چاہا ہے, شاید نہیں بتا سکے ٹھیک طرح, یہ ہم سمجھ نہیں پائے آپ کے کہ اندر کے تو کوئی محرکات ہمیں ایسے نظر نہیں آ رہے کہ اپوزیشن, جبکہ پی 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 آپ کے ساتھ نہیں ہے, اب اے این پی آپ کے ساتھ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب نہیں کرنا چاہتے اسٹریٹ ایجیٹیشن, تو مولانا اور مریم نواز جو ہیں یہ مل کے اسٹریٹ ایجیٹیشن کیوں کرنا چاہتے ہیں, اور 4 جولائی سے ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بڑی پلین سپیکنگ تھی. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اس کو غالباً میں شاید ایسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن پروبیبلی شاید میں جو کہنے کی میں کوشش کر رہا تھا وہ شاید آپ کے سوال کو پروبیبلی میری انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی فرق آیا ہوگا. لیکن بہرحال میں نے یہ پک کیا کہ آپ نے مولانا کی تقریر کا وہ حصہ جس میں وہ مسئلہ فلسطین پہ, افغانستان کے مسئلے پہ انہوں نے اپنی ریلنگ کا ذکر کیا اور کہا کہ ان مسئلوں پر ہم بات کریں گے, تو میں نے مولانا کے اس کلپ کو آپ کے سوال کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہ وضاحت دیتے ہوئے تصور کر لیا کہ غالباً آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت افغانستان کی بہت بڑی ایکٹیویٹی افغانستان میں, جس میں پاکستان کا ایک بڑا کلیئر انٹرسٹ ہوگا ایک پیسفل افغانستان کے اندر, ایک ایسا افغانستان جہاں پہ آپ کی رائے میٹر کرے گی, آپ کی رائے عامہ میٹر کرے گی, آپ کی لیڈرشپ کے ڈیسیژنز میٹر کریں گے, آپ کی گورنمنٹ کا کنڈکٹ میٹر کرے گا, آپ کی ملٹری فورسز کی وہاں پر جو ان کی انٹریکشنز ہیں وہ میٹر کریں گی, آپ کی انٹیلیجنس میٹر کرے گی, کیونکہ آپ اس کے ساتھ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں اگر آپ کی کوئی پالیسی ایسی ہو جس کا بعد میں ہمیں بعد میں خمیازہ بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے. تو اس تناظر میں نے آپ کے ساتھ وہ پوری بات کی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن پالیسی کے ایشوز کے اوپر پی ڈی ایم اب نکلے گی جلسے, میں تو وہی وضاحت اسی کی چاہ رہا ہوں کہ سوات کا جلسہ, کراچی کا جلسہ, یہ سب فورن پالیسی کے ایشوز پہ پوزیشن لی جا رہی ہے. نہیں ضروری نہیں ہے. میں نے تو کہا نا کہ اسپیسیفک اگر آپ مجھ سے بھی اے فار ایپل پوچھیں گے تو میں بی فار بیٹ تو ذکر کروں گا, غالباً ہوگا تو سیکوینس میں کہ اے کے بعد بی نے آنا ہے, لیکن اس سوال کے جواب سے بالکل لا تعلق ہو جائے گا. تو میں نے مولانا کی بات کو ساتھ آپ کے سوال کا جواب دیا. یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ یہ میرا حق ہے بطور اپوزیشن جماعت, جب میں یہ سمجھوں گا کہ حکومت کی جو یہ پالیسیز ہیں امپورٹنٹ ایشوز پر, اس پہ ایک خاص رائے عامہ, اور میں اس میں حکومت کے ڈسرپٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں اس میں جو ان کی گورننس ہے اس کو نہیں روک رہا, جو ان کی ایک اکنامک پالیسی ہے اس کی پرسوٹ سے نہیں روک رہا. لیکن ایز این اپوزیشن پارٹی, ایز این اپوزیشن الائنس, اگر میں اپنی رائے عامہ کو اس معاملے پہ ہموار کرتا ہوں اور میں ان کی ریلنگ کرتا ہوں اور میں ایک پیسفل ریلنگ کرتا ہوں اور جس کے ذریعے میں اپنا میسج ان تک پہنچاتا ہوں کہ ان ایشوز پر ہماری پاکستانی قوم کی کیا ریزولوشن ہونی چاہیے, تو دیٹ از مائی
رائٹ اینڈ نہ صرف کہ یہ میرا ایک حق ہے بلکہ یہ میری ذمہ داری بھی ہے. ایز اے ڈیوٹی اٹ شوڈ بی پرفارمڈ. اور یہ اگر اپوزیشن کی جماعتیں جس میں جیسے ابھی شاد صاحب نے بالکل ایک مناسب بات کہی کہ 4 تاریخ سے لے کے 11 ستمبر تک اگر آپ ایک ایسی بریفنگ سے بھی آ رہے ہیں جس میں فارن آفس نے آپ کو اپرائز کیا ہے ان ڈیٹیلز کے ساتھ تو اچھی بات ہے. تو اگر اس میں کوئی کنیکشن آپ دیکھتے ہیں تو پھر تو اپوزیشن جماعتیں اپنی نیشنل ڈیوٹی کو پورا کر رہی ہیں کہ وہ جس کو مناسب سمجھتی ہیں کہ ہمارے کیا اقدامات اس میں ہونے چاہیے, اس میں ہماری اسٹیٹ کا کیا رول ہونا چاہیے, اس پر اپنی وائس ان کو دینی چاہیے. بالکل درست ہے جی. ٹھیک, بریک میں لے لوں ملک صاحب, میں ایک بریک لے لوں جو ملک صاحب نے ہمیں بات سمجھائی. ناظرین, پی ایم ایل این کا غالباً موقف یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے فورن پالیسی کی جو اہم ایشوز ہیں, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, اس پہ پوزیشن لینے کے لیے یا حکومت کو مجبور کرنے کے لیے اپوزیشن جلسے کرے گی سوات, کراچی اور اسلام آباد میں, کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی پریشانی لاحق ہے کہ ایک ایسے موقع پہ دوبارہ یہ پروسیس ہو رہا ہے جلسوں کا جبکہ پاکستان کی معیشت بہت تیزی سے ایک بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور اب تو ماننا شروع کر دیا ہے ورلڈ بینک کو, سب اداروں نے جن سے ہماری بات ہو رہی ہے کہ واقعی وہ کہتے ہیں 3 سے 4% کے درمیان پاکستانی اکانومی گرو کرتے نظر آ رہی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جبکہ باقی ساری دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ شرنک کرتے نظر آتی ہیں. تو ایسے موقعوں پہ اپوزیشن جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں پارلیمنٹری کرٹیسزم کیوں نہیں کرتی جو شہباز شریف صاحب کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ سڑکوں پہ کیوں آنا چاہتی ہے, اس کو مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, وقفے سے پہلے میں ڈان کے جس ادارے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو ملک احمد خان صاحب نے بھی پڑھا ہوا ہے, اس ادارے کے اندر بڑے واضح طور پہ وہ چیز کہی گئی ہے, تمام اخباری رپورٹس کے اندر بھی ہے کہ کیسے اسی ہفتے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بار پھر یہ کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک سٹرگل ہو, جد و جہد ہو, اور پاکستان کے جو ڈیپ سیٹڈ پرابلمز ہیں یعنی جو گورننس کے پرابلم ہیں اور جو معیشت کے مسئلے ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. پیپلز پارٹی کی بھی تھنکنگ اسی قسم کی لگ رہی ہے جب آپ بلاول بھٹو کو بھی سنتے ہیں. لیکن اسی ڈان کے اداریے میں پھر یہ بھی ذکر ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس سے بالکل مختلف ایگریسو پوزیشن اختیار کی ہے. وہ میں ٹکڑے آپ کو 2 سناتا ہوں. جب وہ پی ڈی ایم کی اس میٹنگ سے نکل رہی تھیں, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اخباری رپورٹرز کے جواب میں, سوالوں کے جواب میں انہوں نے کیا کہا. پی ڈی ایم کی فرق حکمت عملی ہے اور پارلیمنٹ کی, اور بطور لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی ایک فرق حکمت عملی ہے. دونوں کو آئی تھنک کنفیوز اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے. شہباز صاحب اپنی ذمہ داریوں سے بھی باہر ہیں بطور لیڈر آف دی اپوزیشن. تو پی ڈی ایم کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے اور پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. بیسیکلی ایک چیز تو بڑی صاف نظر آتی ہے کہ محترمہ مریم نواز پی ڈی ایم کے اندر اپنے آپ کو شہباز شریف صاحب سے مختلف دیکھتی ہیں. ذرا یہ بھی سن لیں. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے, چھین کے لینا پڑتا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, یعنی آپ پاور دکھائیں گے, آپ مزاحمت کریں گے, ریزسٹنس کریں گے, آپ اسرٹ کریں گے تو پھر کوئی آپ کے ساتھ بات کرے گا. بات کرنی کس چیز کے حوالے سے وہ ہم سمجھیں گے. لیکن بلاول زرداری بھٹو نے اس کا ایک دن کے بعد کیا جواب دیا. کل جو ملاقات ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی اس ملاقات میں نہیں تھا, مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی چل رہا ہے. آج بھی وہ استعفے نہیں دے رہی ہیں. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان میں مل کے ان کو ٹف ٹائم دو. ان کا اسٹریٹجی کا کلیئرٹی نظر نہیں آیا, ان کا پروگرام کا کلیئرٹی نظر نہیں آیا. وہ شاید کنفیوژن کا شکار ہے, شاید ڈویژن کا شکار ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پارلیمان کے اندر ہم یہ کنفیوژن نہ دکھائیں. ایٹ لیسٹ پارلیمان کے اندر ہم یہ کانٹرڈکشن نہ دکھائیں اور سب مل کے اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریں. جی ملک احمد خان صاحب, جو کنفیوژن اور جو ایک ڈس یونٹی ہے, جو اکٹھے نہیں ہے پی ایم ایل این میں, کنفیوژن نہیں ہے, کنفیوژن ہے, اس کا ذکر وہ تو سبھی کو نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو کا کامنٹ سن لیں. دیکھیں, شہباز صاحب کی ایک نون پوزیشن ہے اور انہوں نے کبھی اس سے 1 انچ بچ نہیں کیا. اسی طرح مریم صاحب کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے. شی کیریز دا سیم. وہ ایک عرصے سے اسی پہ بات کر رہی ہیں اور ان کی کنفرنٹیشن بات بھی سامنے ہے اور اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور یہاں بھی یہ بڑی کلیئر ایک بڑی اصول کے اوپر مبنی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک پوزیشن اپنی لی ہوئی ہے اور اس پوزیشن میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر
تمام اپوزیشن جماعتیں اپنی ایک متفقہ پوزیشن لیں، بھلے سے وہ پارلیمانی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نہیں بھی ہیں، تو پھر اس میں کوئی زیادہ کنفیوژن والی بات مجھے نظر نہیں آئی. اب بلاول صاحب خود ہی اسی کو اپنے اسپائٹ کے اندر جو آپ نے بھی سنوایا ریٹریٹ کر رہے ہیں وہ اپوزیشن، اور کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمانی کنفیوژن آپ کو کیوں نظر نہیں آتی جب شہباز شریف صاحب ایک مختلف راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، مریم نواز ایک مختلف راستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں، آپ کہتے ہیں کنفیوژن ہی نہیں ہے، ڈس یونٹی بھی نہیں ہے؟ دیکھیے نا، ایک بات یہ آ رہی ہے کہ ایک تو پارلیمنٹ کے اندر پوزیشن ہے جس میں پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتوں میں سے وہ 2 جماعتیں جو آج پی ڈی ایم کے اندر نہیں ہیں لیکن پارلیمنٹ میں وہ متفقہ طور پہ چلنا چاہ رہے ہیں. اب پارلیمنٹ کے پروسیجرز میں ووٹنگ کے پروسیجرز ہیں، پارلیمنٹ کے پروسیجرز میں آپ نے اپنی ایک گورنمنٹ کے خلاف جو آج موجودہ حکومت ہے تو اس میں پیپلز پارٹی بھی بڑی واضح طور پہ اس کے خلاف ہے، اے این پی بھی بڑی واضح طور پہ خلاف ہے، اور باقی جو پی ڈی ایم میں بشمول مسلم لیگ جماعتیں ہیں ساری اس میں خلاف ہیں. اور شہباز صاحب کا موقف تھوڑا سا براڈر ہے اس پوری بات سے جس بات کو آپ کر رہے ہیں. میں شہباز صاحب کی جس آپ میڈیا انٹریکشن کا حوالہ دے کر یہ پورا کالم یہ ایڈیٹوریل لکھا گیا اور جس کا آپ بھی ذکر پہلے کر رہے تھے، شہباز صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی اصول پر مبنی اور بڑی انگیجمنٹ کی بات کی، انہوں نے بڑی کلیئر بات کی اور اس پہ انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ود ان پارٹی رینکس اینڈ فائلز میں اپنی وائس ریز کروں گا اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات کروں گا، اور میرے نزدیک یہ ان مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے اس کی وے آؤٹ دی ہے اور بتایا کہ اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم کرتے آ رہے ہیں عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اور مسلم لیگ اب خاص کر تواتر سے کرتی ہے کہ فار ایگزامپل جیسے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے اور وہ اوور اسٹیپ کرتی ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن سے اور کوئی میڈلنگ کرتی ہے پالیٹکس میں، تو اس کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ کانفرنٹیشن کے پاتھ پہ انگیج ہو کر پیچھے ہٹے گی؟ اچھا اب ذرا روکیں نا، اب ذرا روکیں، حکومت کو وقت نہیں مل رہا بالکل، اب ذرا روکیں. علی محمد خان صاحب، یہ ساری صورتحال اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو پریگمیٹک ہیں، جو اسٹرکچرل پرابلمس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، گورننس ہو یا اکانومی ہو، جو مدلل مزاج کے ہیں، ان کو آپ نے ویلکم نہیں کیا، ان کے ساتھ آپ نے انگیج ان کے ساتھ نہیں ہوئے، ان کو آپ نے انگیج نہیں کیا، ان کو آپ نے جب ویلکم نہیں کیا، لبیک نہیں کیا، ان کو راستہ نہیں دیا، تو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم میں آپ کو زیادہ ایگریشن نظر آتی. ڈاکٹر معید پیرزادہ، دیکھیں میں جو اس وقت مسلم لیگ نواز کی سیاست ہے نا، میں اب یہ ملک صاحب کو میں سن رہا ہوں، ہی از ویری آرٹیکولیٹ، لیکن اب یہ کیا کریں؟ دیکھیں سردی میں سرد موسم ہوتا ہے، گرمی میں گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب اگر آپ سردی گرمی مکس کر دیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ان کا کارکن ان سے پوچھ رہا ہے کہ دورنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، سراسر مومو ہو یا سنگ ہو جا، یا پارلیمنٹری پالیٹکس کریں یا اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف آؤ اور پھر سارے استعفے دو اور سارے جناب والا سر پہ کفن باندھ کے نکلو اور ہم جو پتہ نہیں ملک دشمن ہے ہمیں پھر بار پھینک دو. یہ پہلے فیصلہ کر لیں. پیپلز پارٹی نے نہیں دیا استعفیٰ تو نہیں دیا، تو آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ منہ پہ مارو استعفیٰ. ناٹ مائی ورڈز، میں ایسے بات نہیں کرتا، کوٹ اینڈ کوٹ یہ مریم بی بی کی بات ہے، منہ پہ مارو استعفیٰ. وہ منہ پہ مارنے والے استعفے پھر انہوں نے چوم کے اپنی جیب میں رکھ لی. سو دس از ناٹ ہاؤ پالیٹکس از ڈن ان پاکستان. دوسرا، اگر آپ نے اسٹریٹ میس ایجیٹیشن کرنی ہے تو اگر نواب زادہ نصر اللہ صاحب کی کہانی کوئی بہت پرانی ہے، جو اتنی پرانی نہیں ہے، مریم بی بی میری سے عمر میں زیادہ ہے، ان کو یاد ہوگا کہ نواب زادہ صاحب نے کیا کیا، لیکن بے نظیر صاحبہ کو امیٹیٹ کرتی ہیں. بے نظیر صاحبہ نے کیا جو ضیاء صاحب کے قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے پھر آر ڈی پی بنائی، جن کا کوئی ان کے ساتھ نظریاتی کیوں جمہوریت کے لیے ان کا ایک سٹینڈ تھا، انہوں نے بنائی. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں حکومت کو گھر بھیجوں گی، اب مجھے پلیز 1-2 منٹ ضرور دیں، میں کافی ویٹ کیا ہے. ایک طرف مریم بی بی کہتی ہے میں نے عمران خان کو چلتا کرنا ہے. اچھا کیسے چلتا کرنا ہے؟ اسکردو میں کہتی ہیں، میں غلط سمجھاؤں، ملک صاحب اسے ایگری نہیں کریں گے، اسکردو میں جا کے جی بی کے الیکشن میں کہتی ہیں عمران خان کو گھر بھیجو. تو اسکردو مجھے پتا ہے کہ سطح زمین سمندر سے کافی اوپر ہے، مطلب اسلام آباد سے اس کی ہائٹ اوپر ہے، اتنی اوپر نہیں ہے کہ آپ وہاں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ خدا نخواستہ بات کر سکیں. تو وہ کس کو کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو یا حکومت کو گھر بھیجو؟ پھر اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ دسمبر میں چلی جائے گی حکومت، ایک طرف کا استعفے دو، ان کے لوگوں نے نہیں دیے.
پھر خود ہی فرماتی ہیں کہ 5 سال ان کو پورے کرنے دینے تاکہ یہ ناکام ہو کے عوام کے سامنے. ایک طرف آپ کہتے ہیں 5 سال پورے کرنے ہیں، یہی بات تو شہباز صاحب کہتے ہیں، پھر دوسری طرف آپ کہتی ہیں میں نے اسٹریٹ ایجیٹیشن میں جانا ہے. پھر سب سے جو امپورٹنٹ بات جو میں یہاں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری اگر معید پیرزادہ صاحب سے نہیں لگتی تو اگر ادھر ہم 3 بندے اور بیٹھے ہیں تو میں چاہے جتنا بھی مجھے اپنا عارف صاحب برے لگتے ہوں یا ملک صاحب سے جتنی بھی میری نہ لگتی ہو، آپ کو نکالنے کے لیے کم از کم کڑوا گھونٹ پی کے ان کو ساتھ لے چلوں گا. اگر میں ان سے لڑنا شروع ہو جاؤں آپ کو تو میں نکالنے سے رہا. اب ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس ایک ایسی جماعت ہے جو اس کی سندھ میں حکومت ہے، آپ اس کو پی ڈی ایم سے نکال رہے ہو، آپ کا پارٹی کا صدر ان کو کھانے پہ بلاتا ہے. شہباز صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ کی جو ہے خود ساختہ رہنما جو ہیں سو کال شیگویرا، وہ مریم بی بی جناب والا ان کو کہتی ہیں کہ یہ تو شہباز صاحب نے اپنی پارلیمانی حیثیت میں بلایا، پی ڈی ایم کا تو اس سے کوئی تعلق ہی ان کا نہیں ہے. تو ایک طرف جب آپ پیپلز پارٹی کو نکال باہر کرتے ہیں تو ادھر تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ڈو یو تھنک کہ پاکستانی عوام مولانا صاحب پہ ٹرسٹ کرے گی، ان کے ساتھ نکلے گی؟ وہ مولانا صاحب جو ود آل ڈیو ریسپیکٹ قابل احترام ہے، زرداری صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے محترمہ بینظیر صاحب کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا تھا. ایک منٹ I've waited for long. فضل الرحمان صاحب سنیں فضل الرحمان صاحب نے بی بی شہید کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے. پھر کشمیر کمیٹی میں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے یا مجھے پھر رد کر دیں. اسی طرح مشرف صاحب کے ساتھ پھر بیٹھے، پھر میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے. تو ان پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ اور آخری بات، اٹس ناٹ آل روزی اینڈ گڈی گڈ ود پیپلز پارٹی ایز ویل. بلاول صاحب زیادہ چارمنگ نہ بنے. اگر آپ نے لیڈر بننا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو ریپلیس کرنا ہے، گو اینڈ پرفارم ان سندھ. واٹ ہیو یو ڈیلیورڈ ان سندھ ان دا لاسٹ 20 ایئرس؟ سوائے بھوک اور ننگ اور افلاس کے کیا دیا آپ نے؟ ایک کراچی پاکستان کے معاشی ہب کو آپ ایک جو ہے اچھی کمیونیکیشن سسٹم نہیں دے سکے. لوگ وہاں رل رہے ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، گندگی ہے. حیدرآباد کو دیکھیں، انٹیریئر سندھ جہاں آپ کی اسٹرینتھ ہے، انٹیریئر سندھ کو آپ نے کیا دیا سوائے بھوک افلاس اور ننگ؟ اور ابھی جس طریقے سے وہاں پہ لا قانونیت ہے. تو ڈاکٹر معید پیرزادہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مقابلہ ہمارا ان سے بالکل نہیں ہے. اگر ہماری رینکس اینڈ فائل میں، حکومت کی رینکس اینڈ فائل میں کوئی ان سے تھریٹن فیل کر رہا ہے تو پلیز ویک اپ. ہمارا مقابلہ جو ہے اس وقت پاکستان کی بے روزگاری سے اور ان چیلنجز سے ہے جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں. انشاءاللہ عمران خان اگر ڈیلیور کرتے ہیں، جو مجھے یقین ہے کریں گے، جس طرح جی ڈی پی گروتھ ہو رہی ہے، اگلی باری پھر عمران خان صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا. ہاں اگر ہم اس میں پرفارم نہیں کرتے پھر عوام کو اختیار ہے. یہ تو خیر بڑی لمبی کہانی ہے. بی بی نے ابھی آخری بات سن لیں. اس پہ ملک صاحب سے میرے سے رسپانس بھی لے لیں. آخری بات سن لیں کہ جو مریم بی بی نے ابھی آپ نے ان کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بات سنائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ان سے مقابلہ ہے. دشمنی کوئی نہیں ہے بھائی ہماری آپ سے. کیا دشمنی ہے آپ سے؟ ناظرین ویلکم بیک. دوبارہ آتے ہیں اپنے مین موضوع پہ کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان میں جو ایک ہمیں فالٹ لائن نظر آتی ہے، اس کی بیسس کیا ہے؟ ارشاد احمد عارف صاحب، ملک صاحب تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ شہباز صاحب کا موقف جو ہے ہمیشہ سے نون ہے، وہ ایک پارلیمنٹ کے اندر پوزیشن ان کی اختیار ہے. مریم نواز جو ہیں آن دی ادر ہینڈ یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن کے لیڈر کی حیثیت سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ہم پی ڈی ایم میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ غالباً ہماری حکمت عملی ہے. لیکن دونوں ایک ہی پارٹی ہیں. یہ اس طرح سے ہو گیا جس طرح عمران خان ایز اے کامرس منسٹر تو امپورٹ کی سمری اپروو کر دیتے ہیں، ایز پرائم منسٹر ہندوستان سے امپورٹ کی سمری ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی ایک ہی پارٹی ہے مریم نواز اور شہباز شریف، تو دو مختلف حکمت عملی پہ چل رہے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جو ہیں، دو الگ الگ مکتبہ فکر ہیں مسلم لیگ کے اندر. اچھا، ایک سکے کے 2 رخ ہیں. نواز شریف صاحب کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ اپوزیشن جب وہ حکومت میں تھے اور جب وہ فرینڈلی اپوزیشن کر رہے تھے آصف زرداری کی، وہ ایٹ اے ٹائم حکومت میں بھی ہوتے تھے اور اپوزیشن کے ایشوز کو بھی ہائی جائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنا تاثر برقرار رکھتے تھے. جب وہ پنجاب میں حکومت کر رہے تھے، جب پنجاب میں اپوزیشن پریزنٹ کیا میڈیا کے سامنے، بالکل صحیح. یعنی یہ ان کا ایک تھا کہ فرینڈلی اپوزیشن بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے حکومت بھی چل رہی ہے. اب بھی صرف یہ ہوا ہے، مسئلہ یہ ہوا ہے، اختلاف اگر مائنر سا ہے وہ اس ایشو پر ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے جو ایکسٹریم پالیسی اختیار کی ہے، جو آپ نے نیریٹو بنایا ہے، اس سے خاندان کو بھی نقصان پہنچا ہے اور پارٹی کو بھی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ آپ نے دیوار سے لگا دیا ہے. اور اگلا الیکشن اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو ہمارا اس سے بھی برا حال ہوگا جو 18 میں ہوا ہے،
کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا کہ اگلی دفعہ بھی آپ یہی سٹینڈ لے کے عوام میں جائیں کہ جب عوام نہیں. مریم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب تک آپ اسرٹ نہیں کریں گے پاور ٹاکس ٹو پاور. انہوں نے اس کا یہ جواب جو بات آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بیسیکلی شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. یہ میڈیا کے لیے, تجزیہ کاروں کے لیے بڑی زبردست بات ہے, لیکن جو لوگ پاکستان کی سیاست کو, الیکٹیبلز کو, عوام کے مزاج کو جانتے ہیں, ان کے نزدیک یہ ہوائی بات ہے. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ووٹ اس بیس پر نہیں ملتا کہ جی آپ کا نظریہ بڑا طاقتور نظریہ ہے اور اس کے یہاں کوئی خمینی نہیں ہے, یہاں کوئی مرسی نہیں ہے. طاقت پر تو سب خوش ہوتے ہیں نا, طاقت کو دیکھ کے. جب آپ ذرا طاقت دکھاتے ہیں تو لوگ امپریس ہوتے ہیں آپ سے. اگر آپ کو یہ یقین ہو, 18 کے الیکشن میں کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ ہمیں اقتدار میں کوئی نہیں آنے دے رہا. جو الیکٹیبل ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس پارٹی نے اقتدار میں نہیں آنا, جو ووٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ آ ہی نہیں سکتے, ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, تو اپوزیشن میں جانے کے لیے تو ووٹ نہیں دیتے لوگ. ووٹ دیتے ہیں ہمارے ہاں لوگ, ہمارے بہت پریکٹیکل ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے, یعنی ذاتی نہ صحیح, ذاتی بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, لیکن ہمارے گلی محلے کے مسائل حل ہونے ہیں, ہمیں ملازمتیں ملنی ہیں, ہماری باقی مسائل ہیں, وہ حکومت کرتی ہے. اپوزیشن تو مہنگائی کام کرنی ہے تو حکومت نے کرنی ہے, روزگار فراہم کرنا ہے حکومت نے, اگر سڑکیں بنانی ہے حکومت نے. جس پارٹی کو خود یقین ہو یا اس کے لیڈرشپ خود کہہ رہے ہو کہ ہم اقتدار میں نہیں آنا چاہتے, تو وہ کہیں گے جی پھر یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا, یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا. اس لیے مریم بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم طاقت کا مظاہرہ کر کے اقتدار کہہ رہی ہیں کہ جی ہم جو لوگ یہاں فیصلہ کون حیثیت رکھتے ہیں, ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے, ہم ان کو جھکانا چاہتے ہیں, ہم ان کو ناک سے لکیریں لگوانا چاہتے ہیں. الیکٹیبل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی بیس پہ احمد خان صاحب اتفاق کریں گے اس پہ کہ مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے اندر جو ہے, باہر ورکر کی سطح پہ, اور ورکر بھی وہ ورکر جو ایک خاص قسم کے مزاج کا ورکر ہے. شہباز شریف صاحب پاپولر ہیں, یہ کہی جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو بیس نہیں ہے, نواز شریف کی بات یہ نہیں ہے. 2013 کا الیکشن جو تھا آپ نے کہاں سے جیتا تھا؟ پنجاب سے. اگر نواز شریف صاحب کا نظریہ تھا تو وہ تو سندھ سے بھی جیتنا چاہیے تھا, KPKP سے جیتنا چاہیے تھا. سندھ سے تو آپ کو کچھ نہیں ملا. ملک احمد خان صاحب, your response to this. ڈاکٹر صاحب, میں آج آپ سے کبھی میں نے ایسے تقاضا نہیں کیا, لیکن آج کیونکہ یہ بات اس لیے ضروری ہے تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ مجھے تھوڑا سا پلیز موقع دیں گے اس بات کی وضاحت کرنے کا. دیکھیے, جتنا قریب سے مسلم لیگ کے کارکن کی حیثیت سے میں نے شہباز صاحب کو دیکھا ہے, تو یہ بات تو مجھے میرے بالکل بلیف سسٹم کا حصہ ہے کہ وہ پارٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اپنی ہر ایفرٹ کریں گے, اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا ایک ایسا بانڈیج ہے اور ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں وہ اپنی بات کہہ بھی لیتے ہیں اور بات مان بھی لیتے ہیں, منوا بھی لیتے ہیں. یہ تو ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے جو کہ ان کی بالکل ایبسلوٹلی, جس سے وہ بڑا فرملی ہولڈ کرتے ہیں. سیکنڈلی, ان کی جو پوزیشن اس بات پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسی تناظر میں کہ جو میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں, اور جو آپ نے مریم بی بی کی ایک اسٹیٹمنٹ بتائی اور پھر شہباز صاحب کی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بتائی, ہمارا یہ موقف ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ یہ باتیں اب اس پاور پوزیشن سے, یعنی کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے کہ نہیں آنا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ غالباً یہ کوشچن آف سسٹم کے سروائیول کا ہے کہ اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اس براڈر ایجنڈے پہ بات نہیں کرتی جس پہ شہباز صاحب بات کر رہے ہیں. یعنی آج کیا گورننس کے نئے چارٹر کی ضرورت ہے, کیا کانسٹیٹیوشن کی لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن کی رول ہے, رول اس کی تسلیم کرنے کی بات ہے, کیا تمام اداروں کو بشمول پولیٹیکل پارٹیز, میں بھی ان کو ایک ایسٹ سمجھتا ہوں, ایک ادارہ سمجھتا ہوں پاکستان کا, جوڈیشری ہو, ملٹری ہو, پارلیمنٹ ہو, ایک میں براڈر بات کر رہا ہوں, کیا ان سب میں یہ سسٹم کے اندر ڈیلیور کر کے لوگوں کی بہتری کا باعث بن رہی ہیں یہ چیزیں؟ ان سوالات کا جواب شہباز صاحب کی ویو لینتھ بات چیت کی یہ ہے. اچھا, دوسری طرف بات آ گئی کہ پی ڈی ایم کا جو قیام تھا جس پر ہم پوری بات کر رہے تھے, اور آپ کا یہ تھا کہ شہباز صاحب پارلیمانی پارٹی کی کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بات کریں گے, اور مریم بی بی کیونکہ پی ڈی ایم کے ان اجلاسوں میں مسلم لیگ کو لیڈ کر رہی ہیں اور وہ وہاں پر بات کریں گی اور اسٹریٹ پالیٹکس کی بات ہوگی. تو یہ درست ہے کہ ریئل پالیٹک کو آپ نے اسی کینوس پر لے کر جانا ہے جس کی ضرورت ہے. ایک طرف بات ریئل پالیٹک کی اور ایک طرف بات اس
اچھا اب چاہتے ذرا کی ہے میرے پاس جس صرف کے ذریعے ایک لوگوں کی زندگی میرے پاس کی 1.5 بہتری منٹ رہ گیا ہے، میرے پاس It is 1.5 very منٹ رہ simple, گیا ہے، ذرا حکومت کو لینے دیجئے Sir. ذرا صرف 90 سیکنڈز ہیں. علی محمد خان صاحب، یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے جس میں شہباز شریف صاحب پریگمیٹک ہیں، گڈ کاپ ہیں، مریم نواز صاحبہ اسرٹیو ہیں، طاقتور ہیں، بیڈ کاپ ہیں، یہ دونوں مل کے جو پالیٹکس کھیل رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کتنی بڑی تھریٹ ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پالیٹکس؟ دیکھیں ہمارے لیے تھریٹ تو نہیں، لیکن چیلنج ہے، وہ ہے پرفارمنس. کہ جو چیلنجز چھوڑ کے یہ لوگ گئے ہیں، جو لوگ ہم سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کی، کرپشن کو ختم کرنے کی، ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کرنے کی، ہیلتھ سسٹم کو ریفارم کرنے کی، اوورسیز پاکستانیز کو ان کا رائٹ حق دینے کی، الیکٹورل پروسیس کو ریفارم کرنے کی، دیر آر 1000 things to be done. میں سمجھتا ہوں ہم ٹھیک ہے ایک لیول پہ سے انگیج کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن ہمارا فوکس اپنا ڈیولپمنٹ اور کام پہ ہے. ٹھیک ہے یہ کریں، اپوزیشن ہے، ان کا کام ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ آج آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، میں مریم نواز شریف صاحبہ کی اس سیاست سے بالکل ایگری نہیں کرتا جو انہوں نے بات کی ہے کہ پاور ٹاکس ود پاور. نو، پاور از ود دا پاکستانی پیپل. لڑنا آپ نے کسی سے نہیں ہے، یا آپ نے اپنی بات کرنی ہے. ہماری اگر کوئی گندی پرفارمنس ہے عوام کے سامنے لے جائیں، 2018 کے 23 کے الیکشن میں اپنی اچھی پرفارمنس لیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. یہ نہ کریں کہ آپ نے کوئی بروکریج کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور یہ جو ایک لفظ یوز کیا دشمن، کوئی دشمن یہاں نہیں ہے. دشمن یا اسرائیل میں بیٹھا ہے یا نئی دلی میں بیٹھا ہے. ہم آپس میں کو پاکستانیز ہیں، ہم دشمنی نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے. دس از پالیٹکس. وی آر سرونگ دی پیپل آف پاکستان. عمران خان صاحب کی پرفارمنس کے پی کے میں اچھی ہوئی، باقی دنیا پاکستان نے پھر ان پہ ٹرسٹ کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو جا کے کنونس کریں. ہاں کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، وہ ہے ریفارمز. ختم ہو گیا. علی خان صاحب کا بھی بہت شکریہ، جناب ارشاد احمد عارف صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور ملک احمد خان صاحب کا بھی بہت شکریہ. 3 ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو، حکومت کا بھی، پی ایم ایل این کا بھی، اور ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس بھی آپ نے سنا. فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ کا ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.